मिली भाइयों, आज माह शाबान की 26वीं तारीख यानी 26 शाबान सन 1445 हिजरी जुमा का दिन और ठीक अब से चंद दिनों के बाद 3-4 दिनों में माह रमज़ान का आगाज हो जाना है इंशाअल्लाह। गुज़श्ता साल हमने रोज़ा रखा और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कराने की बहुत सारी कोशिशें की। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने साल भर माह रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजारने की हमने दुआ की, अल्लाह से फरियाद की और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने अपने साल को गुजारा और फिर एक बार सआदत का वो महीना, खुशबख्ती की वो घड़ी और अय्याम चंद दिनों के बाद आने वाले हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू हमें सेहत व सलामत के साथ बाकी रख करके माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी में जो भी अहम मौका आता है, चाहे वो शादी ब्याह का मौका हो, कुर्बानी पेश करने का मौका हो, अकीका का मौका हो, है ना, या और भी ईद के अय्याम हो, तो हम क्या करते हैं, पहले से कुछ तैयारी करते हैं। कुछ क्या, बहुत कुछ तैयारी करते हैं। उस एक दिन या 5 घंटे की लाज और सम्मान में कई हफ्ते और दिन पहले से हम तैयारी करते हैं और बड़ी हसरत की निगाह से हम उस घंटे और दिन की तलाश में अपनी निगाह डाले, कब वो घड़ी आए, कब वो दिन आए कि हमें अपना मकसद जो है ना हासिल हो जाए। माह रमज़ान का पाना, देखना, उसका रोजा रखना, माह रमज़ान में तरह तरह की इबादतों का अंजाम देना, ये हर मोमिन की ख्वाहिश होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ईमान मुर्दा हो रहा है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अगर किसी जन्नती को है ना तमन्ना करने की इजाजत दी जाए कि तुम किसी एक दिन की तमन्ना करो, कोई आरज़ू करो, तो वो रमज़ान के किसी दिन को पाने का इरादा करेगा, उसकी आरज़ू करेगा। और सलफ़े सालिहीन के बारे में आता है कि 6 महीने तक रमज़ान पाने की वो दुआ करते रहते थे और जब रमज़ान पा लेते थे तो भरपूर उसको गनीमत का मौका समझ करके एक मिनट है ना उससे मुस्तफीद होने का मौका हासिल करते थे और फिर रमज़ान के गुजरने के बाद 6 महीना उस रोजे की कबूलियत की वो दुआ करते रहते थे। तो गोया साल भर सलफ़े सालिहीन माह रमज़ान ही की सरगर्मी में मशगूल रहते थे, उलझे रहते थे। बहुत अफसोस का मौका है कि आज हमारा जो हाल है, हमारा जो माहौल है, हमारी जो सोच है, जो दीनी सरगर्मियां हमसे थोड़ी बहुत जो है ना अंजाम पा रही हैं, इन चीजों का जायजा लेने के बाद हमें इस नतीजे पर पहुंचने में आसानी होती है कि अगर हमें हमारी नंबरिंग किया जाए, है ना, किसी नंबर और कोई कैटेगरी श्रेणी हमारे लिए तय किया जाए तो हम लोग बिल्कुल थर्ड बल्कि उससे भी नीचे चले जाएंगे। ईमान में हमारा ये मकाम होगा। मेरे भाइयों, अब हम क्या तैयारी कर रहे हैं इस महीने के लिए? अगर इसी बेजारी के साथ
کوئی رغبت اور خواہش نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے دل میں ہماری تنگی ہو کہ پھر ماہ رمضان آ رہا، دن بھر بھوکے پیاسے رہنے ہوں گے، مذاق میں بھی اگر آپ کہتے ہیں تو یہ جرم ہے اور گناہ ہے۔ بہت سارے نوجوان ہے نا وہ بولتے ہیں کہ اجی کھا لو پی لو، بس 2-4 دن کے بعد پھر 1 مہینہ تک کے لیے بھوکا رہنا پڑے گا، کیا ہوگا، کیسے رہیں گے، بہت سخت موسم ہے، بڑی پیاس کا زمانہ آ رہا ہے۔ اگر مذاق میں بھی کسی نے ایسی بات کہی تو گویا یہ اس مہینے کا مذاق اڑا رہا، دین کا مذاق اڑا رہا، ایسے شخص کے لیے بہت وعید اور خطرے کی بات ہے۔ بلکہ ہمیں پورے شرح و صدر کے ساتھ، انبساط وجہ کے ساتھ مسکرا کر کے اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے، اور قبل اس کے کہ ہم روزے میں داخل ہوں اس سے پہلے روزے کی تیاری کے طور پر 2-4 عمل تو ہمیں کر ہی لینا چاہیے۔ ان میں سے ایک عمل توبہ کر لیجیے، آپ جو گناہ اب تک آپ کے ذمے ہیں ان کی مغفرت کے لیے توبہ کیجیے۔ آج جب ہم کہتے ہیں نا بہتوں کے کرے بھول مان جاؤ توبہ کرو، تو فوراً کیا ہوتا ہے، کون سی کی بھول جی، کیا ہم نے کیا کہ ہم اس سے معافی مانگنے جائیں گے، ہم نے کون سی غلطی کی؟ تو یہ حال ہے میرے بھائیو، گناہوں کا پتلا اور مجسمہ بنا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک سراپا گویا ایک گنہگار انسان بنا ہوا ہے۔ بسا اوقات ایسا دل چاہتا ہے کسی کے بارے میں کہ اگر گناہ دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو، شیطان کو دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو، ایسا محسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کو دیکھ کر کے، اور پھر وہ اپنی پارسائی اور اظہار تقویٰ کا یہ حال ہمیں ظاہر کرتا ہے۔ میرے بھائیو، توبہ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے مومن کے لیے کہ توبہ جب بندہ کرتا ہے نا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ وہ ریگستانی جو علاقہ ہوتا ہے جہاں صرف بالو ہی بالو، آپ کے تلوے فوراً جو ہے اس کے چمڑے اجڑ جائیں گے۔ ریگستان میں چلنے کے لیے اللہ نے ویسا جانور ہی بنایا، اونٹ، وہ ریگستان کا ہوائی جہاز سے کم نہیں۔ تو ایک اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک آدمی دیکھیں توبہ سے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہا ہے، جس کے اوپر اس کے توشے، کھانے پینے کی چیزیں، زیادہ راہ رکھا ہوا ہے۔ جاتے جاتے ایک انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا، پھر اون آ گئی، سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے سو لیتے ہیں، اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کے سائے میں تھوڑی دیر سونا چاہا، سو لیا، آنکھ لگی، نیند آئی، اس کے بعد پھر جب آنکھ کھلتی ہے دیکھا اس کی سواری غائب، اونٹ بھاگ گیا، جدھر دیکھ رہا ہے بالو ہی بالو۔ اب بظاہر جینے کی آس اور امید بہت کم ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی کیا کرتا ہے، ادھر ادھر تھوڑی تلاشی لینے کے بعد پھر واپس اسی جگہ آ کر کے وہ لیٹ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر کہ اللہ تو جو مقدر میں رکھا ہے ہونا ہے۔ لیکن پیدل پار کر کے کہیں زندگی کے ساحل تک پہنچنا بہت مشکل ہے، گویا اس کو موت دکھائی دے رہا۔ صحیح مسلم شریف کا جو ہے یہ واقعہ ہے، وہ آدمی واپس آ کے وہیں پہ لیٹ جاتا ایک دم مایوس اور نراش ہو کر کے۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے نا، دیکھا اس کی سواری وہیں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، اونٹ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، خوش کتنا، اس کی زبان سے دیکھو کیا نکلتا ہے، وہ بولتا ہے بندہ خوشی کے مارے، کہتے نہیں خوشی کے مارے اڑ رہا ہے، اس کا آنسو نکل جاتا ہے۔ وہ بندہ خوش ہو کر کے بولتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ دیکھیں بظاہر کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ الٹا کر جاتا ہے، مارے خوشی کے الٹا کہہ جاتا ہے اے اللہ، اللہ بھی کہہ رہا اے اللہ تو میرا بندہ ہے۔ کہنا کیا چاہیے تھا، اللہ تو میرا رب ہے، خالق ہے، اور میں تیرا رب ہوں، یہ بول جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہیں لکھتا،
بلکہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی اس بولی سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا خوش کسی دوسرے موقع سے نہیں ہوتا ہے۔ کیوں اللہ خوش ہو گیا؟ جبکہ بولا تو غلط تھا، الٹا بول گیا تھا وہ، لیکن ارادہ اور نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے۔ نیت یہ نہیں تھی، ارادہ یہ نہیں تھا کہ وہ میرا بندہ ہے نعوذ باللہ، بلکہ میں اس کا بندہ ہوں، لیکن مارے خوشی کے ٹھکانہ نہیں رہا، اڑنے لگا اور اللہ تعالیٰ کو بندہ کہہ بیٹھا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کا مواخذہ نہیں کیا، بلکہ اللہ خوش ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کی ایک صفت خوش ہونا بھی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ بعض حدیث میں آیا کہ اللہ ہنستا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کے اوصاف پہ ایمان بھی رکھنا ہوگا۔ تو توبہ جب کرتا ہے تو اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے کہ اگر بندہ اس حالت میں غلطی بھی کر جاتا، باطل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ اس غلط کلمے پر اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کی آمد عمل ہے آنے سے پہلے توبہ کر کے، اب تک جو ہمارے دل سیاہ ہیں، اندر جو ہمارے سیاہ ہو گئے، دل دماغ میں گناہوں کی چھاپ پڑی ہوئی ہے، سوچ اور فکر کی ہماری گڑبڑی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم گویا دھل لیں، اس کے بعد ہی ہم کسی خیر سے خود کو متصف کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے، قاعدہ ہے التخلیہ قبل التحلیہ۔ آپ کو اگر دوا کھانی ہے، پانی پینا ہے، کھانا دینا ہے، تو قبل اس کے کہ آپ کو اگر قضائے حاجت کی ضرورت ہے تو طبی اعتبار سے بھی، میڈیکل سائنس کے لحاظ سے بھی پہلے آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو لیں، پیشاب کر لیں، پاخانہ کر لیں، اس کے بعد پانی پیجیے، اس کے بعد کھانا کھائیے۔ یہ نہیں کہ کھائے پیے اس کے بعد چل دیجیے۔ تو یہی حال ہے کہ وہ غذا جو حفظان صحت سے اس کا مضبوط تعلق ہے، لیکن آپ کا جسم اور شریر اس لائق ہو تب نا کہ وہ آپ بھرپور اور مقوی غذا کھائیں گے اور جسم میں سوٹ ہی نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کی گھڑیوں سے خود کو مستفید کرنے کے لیے، فائدہ بھرپور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے دل اور دماغ کا صفایا کر لیں، اپنے آپ کو دھل لیں، تاکہ ہم اس کے بابرکت گھڑیوں سے خود کو محظوظ کر سکیں اور مستفید کر سکیں۔ تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بہت اہم چیز میرے بھائیوں، جو رمضان میں آنے سے پہلے، یہ تو ہمیشہ زندگی میں، لیکن چونکہ ایک گھڑی آ رہی ہے جو اللہ کا بہت بڑا انعام، نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ آپ سی جو قطعی تعلق ہے، رشتے میں جو درار ہے، آپس میں جو قطع تعلق ہے، ایک دوسرے سے آدمی روٹھے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بات چیت بند ہے، لین دین، آنا جانا، دوستی، مصافحہ، سلام، یہ سب چیزیں جو بند ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اپنے ان سمسیاؤں اور مسائل کا حل کر لے، ورنہ اگر ہماری یہ صورت ہے تو نیکیاں ہماری مسترد کر دے جائیں گے، کارت رد کر دے گا اللہ۔ وہ فرشتے نیچے سے ہماری نیکیاں اعمال لے کے جائیں گے، اللہ بولے گا کن کا عمل ہے؟ بولے گا تیرے فلاں بندے کا۔ اللہ بولے گا ارے اس کا تو فلاں کے ساتھ تعلق ختم ہے، ہٹاؤ اس کے اس عمل کو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ انذروا ہذین حتی یصطلحا، ایسے دو شخص کے عمل کو ابھی چھوڑ دو، انہیں مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں میل ملاپ کر لیں۔ تو آپ دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ساری عبادت، اور اس حال میں کہ دل میں ہمارا پھوٹ پڑا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، رشتہ توڑ کے ہم آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسی رشتے کی حفاظت کے لیے عورت، اس کی بھتیجی، دونوں کو اکٹھا نکاح کرنا حرام ہے۔ کوئی عورت
اور اس کی پھوپھی، ان دونوں عورتوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا کسی مرد کے لیے حرام ہے۔ دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں لے آنا، بیوی بنا کر کے رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ یہی رشتہ جو اللہ نے بنایا تھا نا وہ ختم ہو جائے گا۔ جب سوتن ہو جائے گی آپس میں تو بہن والا رشتہ رہے گا؟ بھانجی، خالہ، پھوپھی، بھتیجی سب ختم۔ اب سوتن ہو جانے کی صورت میں ایک دوسرے کا دشمن بن کر کے وہ رشتہ ان کا ختم ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس پیٹ کے ذریعے پیدا کیا تھا۔ تو رشتہ اگر ٹوٹا ہوا ہے تو عمل اللہ کے دربار میں نہیں جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں کہ لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع رحم، کہ جنت میں رشتہ توڑا نہیں جائے گا۔ یہ سب چیزیں صرف کہنے سننے اور کتابوں میں پڑھنے کے لیے ہے، یہ عمل میں لانے کے لیے ہے نا۔ تو میرے بھائیو، رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے رشتوں کو بھی سدھار لیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور رمضان آنے سے پہلے ہم خود کو دھل لیں، ہے نا، اور ماہ رمضان کی آمد توبہ سے، استغفار سے ہم کریں، رشتے کو مضبوط بنا کر کے کریں، خیر خواہی کا فروغ دیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے، اللہ رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رسول، کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ ہاتھ، یہی ہاتھ ہے نا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ دو ہاتھ ہو۔ اگر کسی کے پاس 1.5 ہاتھ ہے، 3 ہے، 5 ہے، تو اس کی خلقت میں لوگ عیب محسوس کریں گے نا، اور یہ ایک عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے، آدمی کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو بندے کے لیے، دیکھیں عقیدے کی بات یہ ہے میرے بھائیو، بندے کے لیے ایسا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے لیے بھی 2 ہاتھ ہے۔ کتنے ہاتھ ہیں اللہ کے؟ 2 ہاتھ ہے۔ وہ دیوی دیوتا بہت سارے بنائے رکھتے ہیں، ان کے ڈھیر سارے ہاتھ لوگ بنا کے رکھتے ہیں مورتیوں وغیرہ کی۔ تو اللہ کے یہاں کیا ہے؟ 2 ہی ہاتھ ہے، اور اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے دن میں تاکہ رات والے جو ہے نا توبہ کر لے، رات میں ہاتھ پھیلاتا تاکہ دن والے جو گناہ کر کے رکھے وہ توبہ کر لے۔ اور یہ توبہ قبول کرنے کا، توبہ کی توفیق اور مہلت دینے کا عمل چلتا رہتا یہاں تک کہ مشرق سے مغرب سے سورج طلوع ہو جائے، پچھم سے، اور پچھم سے سورج طلوع ہونے کا مطلب قیامت کا شروع ہو جانا ہے۔ تو آپ کس انتظار میں ہیں کہ ادھر سے سورج طلوع ہو جائے تب آپ کو توبے کی مہلت ملے گی؟ مرنے والا جب مرنے لگتا ہے نا، اور خر خر کی آواز سانس رک رک کے چلنے لگتی ہے، اس وقت اگر توبہ کرے گا وہ تو قبول نہیں ہوگا، وہ آخر سمے ہوتا ہے۔ وہ جاننے کا عالم طاری ہونے سے پہلے آپ توبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو توبہ کرنے کے لیے بھی کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا ہے، بولتا ہے کہ ابھی بہت سارا ٹائم ہے نا، توبے کی بہت ساری گھڑی ابھی باقی ہوئی ہے، یہاں تک کہ مرنے کا دن آ جاتا ہے۔ مرنے کی گھڑی، گناہ کیا تھا 10 سال کی اور 12 سال کی عمر میں، 15-20 سال میں، اور انتظار کرتے کرتے اب مرنے کی گھڑی 80 سال 75 سال میں اس کی آ گئی، اور وہ گناہ بھی 50 سال پہلے سے باقی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، اس بات کا یاد رکھیے۔ اور وہیں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ ایسے لوگوں کی قبول کرتا ہے الذین یتوبون من قریب، جو لوگ گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کے دربار میں مائل ہوتا، احساس کر بیٹھتا ہے کہ یا اللہ میں نے غلطی کر دی، گناہ ہو گیا، تو معاف کر دے، تازہ ایک دم گناہ کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها
وخالق الناس بخلق حسن، ترمذی کی صحیح روایت ہے، امام مالک نے صحیح کہا کہ اللہ سے ڈرو چاہے جہاں بھی رہو، اور یہی ڈر تقویٰ یہ تمام تر عبادات کا نچوڑ مغز اور مقصد ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے۔ قربانی کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے۔ اگر نماز پڑھ کے تقویٰ پیدا نہیں ہو، اللہ کا ڈر، تو یہ اٹھا بیٹھی وضو غسل سب ختم ہو جائے گا، کوئی کام کا نہیں ہے۔ قربانی میں لاکھوں آپ نے جانور کاٹ دیے موٹے تازے، بڑی قیمتی، لیکن اگر قربانی کا جو پیغام ہے، جو مقصد ہے حاصل، وہ دل میں نہیں ہوا، تو یہ ساری چیزیں زندگی بھر کی دی گئی قربانی سب اکارت برباد۔ حج 75 بار آپ کر لو، لیکن وہی رفتار بیٹے کی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ حج کر کے آیا 2-4 دن تو پارسا متقی لگا، اس کے بعد پھر پرانی رفتار اس کی لوٹ آئی، پھر وہی گالم گلوچ فتنے فساد اور سماج میں پھر وہی فساد مچانا۔ اگر یہ سب چیزیں پلٹ آتی ہے تو آپ جان جائیے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ چینجنگ آنی چاہیے زندگی میں، عبادت انجام دینے کے بعد آپ پہلے جیسے تھے، بعد میں آپ کو بدل جانا ہوگا میرے بھائی۔ تو رمضان جس کی وہ بھی دیکھیں بوڑھے بزرگ قسم کے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی عمر بہت اچھی خاصی ہو گئی، 80-90 سال 100 سال کے آس پاس، اور ایک روایت کے مطابق اگر 60 سال کی عمر اللہ نے آپ کو دے دی اور آپ اچھے اعمال کا ذخیرہ نہیں کر سکے جو جنت میں لے جانے والے ہوں، تو 60 سال کے بعد آپ کا عذر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے نا کہ کچھ اور ہمیں عمر مل جاتی تو 4 دن نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو 60 سال کی عمر جن کی ہو گئی، 15 سال کے بعد مانو روزہ رکھنا شروع کر لیا 14-15 سال میں، اور اس کے بعد حساب کیجیے آپ 45 سال 50 سال 40 سال میں رمضان کے روزے رکھے، ہر سال اتنے ساری لیلۃ القدر اس کو ملی، قیام اللیل کیا، صدقات و خیرات کیا، اپنے لیے بخشش مانگا اللہ رب العالمین سے، تلاوت قرآن کیا، اور بہت ساری چیزوں میں کارِ خیر میں اس نے سبقت دکھائی، لیکن پھر وہی سال رمضان گزرنے کے بعد پھر اگر ہماری وہی حالت لوٹ آتی ہے تو آپ جان جائیے ہمارے روزے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ آپ عمل کرتے ہیں، عمل کے دوران نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب پاک و صاف ہیں، بالکل طہارت حاصل ہے، لباس پاک ہے نا، جسم پاک، دل دماغ پاک، سب کچھ پاک ہے الحمدللہ، لیکن نماز پڑھنے کے نکلنے کے بعد ہی اگر دل دماغ پہ غلط گرد و غبار خیالات، حسد اور جلن اس طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ تو دھوکہ ہوا نا نماز میں آ کر کے، اللہ کو ٹھگنا ہوا۔ یہ نماز کا ایک جامع درس پوری زندگی پر ہونا چاہیے، روزے کا اثر پوری زندگی پر ہونا چاہیے۔ بعض سلف صالحین کو کہا گیا کہ آپ کی عید کا دن کب ہوتا ہے؟ اس نے کہا تھا کل یوم لا عاصی فیہ فہو یوم عیدی، کہ ہر وہ دن جس دن میں کوئی گناہ نہیں کرتا اللہ مجھے بچا لیتا ہے، وہی میری عید کا دن ہوتا ہے۔ تو مومن کی پوری زندگی گویا روزے سے ہونی چاہیے، مانوی روزہ، ایک بھوک پیاس کا روزہ جو ہم نے سمجھ بیٹھا، اور ایک ہے گناہوں سے خود کو بچائی رکھنے کا روزہ۔ یہ اصل ہے روزے کا مقصد، ورنہ ڈھیر سارے بھوکے پیاس رہنے والے، اس کو بھوکا پیاسا کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، بڑی لمبی قیام اللیل کرنے والے کو بھی رات جگی کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ اللہ رسول فرماتے ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہم خود کو پاک و صاف کر لیں، اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، دل و دماغ کے اندر جو ہماری باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، یوں سمجھئے جو میموری کارڈ اللہ نے ہمارے اندر لگا رکھا اس کو پوری طرح سے خالی کر دیں اور ان نیکیوں کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیں۔ یہ ہمارا سرمایہ ہونا چاہیے، ورنہ اگر ہم نے اس طرح کے نیک ارادے سے اس مہینے کا استقبال نہیں کیا تو اللہ پاک تو ہمارے ارادے کو جانتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اللہ جان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہمیں صحیح صحت و عافیت اور سلامت کے ساتھ باقی رکھ کر کے